अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। आज हमारे साथ ऐसे साइंटिस्ट सर्जन मौजूद हैं जो पहले गैर मुस्लिम थे, अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुके हैं। और ये मुसलमान क्यों हुए हैं ये अपने मुंह से आपको बताएंगे, अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी बताएंगे कि इस्लाम की तरफ क्यों आए। इसी के साथ साथ आपको बता दूं, दो मोटी मोटी बातें इनके बारे में बता दूं, फिर इनसे ही बात करेंगे और यही आपको बताएंगे अपनी ज़िंदगी के बारे में। टैग लाइन, टाइटल लाइन मैं आपको बता देता हूँ इनकी। दरअसल ये इस्लाम में दाखिल एक घटना के कारण हुए थे। इनकी एक बच्ची थी जिसके दिल के अंदर छेद हो गया था। उसके बाद ये अल्लाह की तलाश में निकल गए। ये खुद सर्जन हैं, सऊदी अरब के बहुत बड़े हॉस्पिटल के अंदर ये डॉक्टर हैं, सर्जन हैं। आप इन्हें साइंटिस्ट भी कह सकते हैं। अमेरिका के अंदर पैदा हुए, अमेरिका के अंदर पले बड़े, ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखते थे और अब ये मुकम्मल माशाल्लाह इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। बहुत पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इनको बहका दे, ऐसा नहीं है कि कोई इनको बरगला दे। जो आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग सवाल खड़ा करते हैं कि माइंड वॉश करके इस्लाम में दाखिल किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अल्लाह जिसको हिदायत दे दे वो अल्लाह की तरफ खींचा चला आता है। अमेरिका में पैदा हुए, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। दुनिया के अलग अलग जगहों पर इन्होंने भ्रमण किया, यानी कि सैर की। उसके बाद सऊदी अरब के अस्पताल में अब ये काम कर रहे हैं और इतने माशाल्लाह इतने पक्के मुसलमान हो गए हैं, बाकायदा दाढ़ी रखे हुए हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। और पहनावा देखकर आप माशाल्लाह समझ जाएंगे कि मुकम्मल प्रैक्टिकल मुस्लिम हैं। ये सिर्फ कहने वाले नहीं है कि नाम मुसलमान है, ना नमाज का पता, ना रोज़े का पता, ना ईमान का पता, ऐसा नहीं है। ये व्यक्ति माशाल्लाह बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। अब इनकी ज़ुबानी, इनकी ज़िंदगी की पूरी कहानी जानते हैं कि आखिर इनकी लड़की के दिल के अंदर जो एक छेद था उसने इनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी कैसे पलट दी। और न केवल इन्होंने इस्लाम की किताबें पढ़ी हैं बल्कि दुनिया भर के धर्मों की किताबें पढ़कर अल्लाह को ढूंढने की कोशिश की। ये इन्होंने अल्लाह के सामने ये बात रख दी कि या अल्लाह मैं तेरी तरफ आना चाहता हूँ, तू कहाँ है, मुझे अपनी तरफ खींच ले मेरे मालिक। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी इनको ख्वाब के अंदर हुई है। माशाल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, क्या व्यक्ति हैं, क्या मर्तबा है कि जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई हो। चलिए वीडियो में देरी नहीं करते हुए भाई से मिलते हैं और इनकी ज़िंदगी की पूरी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक आई स्पेशलिस्ट और एक मुसन्निफ हूँ। फिलहाल मैं सऊदी अरब में काम कर रहा हूँ और रह रहा हूँ। मैं एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ जो क्वाइकर थी, मगर मजहब पर अमल पैरा नहीं थी। तो क्वाइकर दरअसल ईसाईयत के एक प्रोटेस्टेंट फिरके का नाम है। मुझे मुसलमान हुए तकरीबन 30 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, जिसके बाद मैं सऊदी अरब चला गया और तब से मैं सऊदी अरब में काम कर रहा हूँ और वहीं मकीन हूँ। ईमान के लिहाज से आपकी जिंदगी कैसी थी, यानी आपका किस पर ईमान था? मैं बतौर एथियस्ट बड़ा हुआ क्योंकि मैं यूनाइटेड स्टेट्स में पला बड़ा था। मेरी पैदाइश और परवरिश सैन फ्रांसिस्को की है। मेरे एकेडमिक, हाई स्कूल, कॉलेज, मेडिकल स्कूल, इंटर्नशिप और रिहायशी जगह पर और इस तरह के तमाम तालीमी इदारों में ज्यादातर प्रोफेसर्स, मेरे कोलीग्स, तमाम के तमाम लोग एथियस्ट थे और इसे ज़हीन और पढ़े लिखे लोगों का अकीदा समझा जाता था, क्योंकि ऐसा फिक्री तबका अमूमन खुदा के वजूद को अपने अकली दलाइल से रद्द करता है। तो मेरा भी यही अकीदा था, यहाँ तक कि मुझे एक रूहानी शऊर मिला। प्लीज हमें उस बारे में कुछ बताइए। अपने अकायद के बारे में किस चीज ने आपको सोचने पर मजबूर किया? इसे वाज़ेह अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। मैं एक कंसल्टेंट ऑप्थोमोलॉजिस्ट बन गया था। इस तालीम और ट्रेनिंग के बहुत लंबे अरसे के बाद मैं कामयाब था, रुपया पैसा भी था। यूं समझे कि मैं जो चीज चाहता था खरीद लेता था और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। तब मैंने इर्द गिर्द देखा और महसूस करना शुरू किया कि मजीद भी कुछ होना चाहिए। मगर मुझे असल झटका तब लगा जब मेरी बेटी की पैदाइश एक बीमारी के साथ हुई। वो बीमारी दिल की बीमारी थी, बल्कि वो दिल नहीं, दिल से निकलने वाली एक बड़ी रग का मसला था, एओर्टा। पैदाइशी तौर पर उसकी एओर्टा रग तंग थी और पैदाइश के वक्त उसके जिस्म का निचला हिस्सा नीला माइल था, बल्कि गहरी नीलाहट का हामिल रंग था। मेरे पहने हुए सर्जिकल स्क्रब से भी ज्यादा ओके, तो यूं लगता था जैसे उसका जिस्म मर रहा था क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। और जाहिर है एक डॉक्टर के तौर पर ये देखना मेरे लिए बहुत खौफनाक था। और
جیسا کہ میں نے کہا کہ اس وقت میں ایک ایتھیسٹ تھا، اگرچہ مجھے خالق کی موجودگی کا احساس ہونا شروع ہو گیا تھا، اور وہ احساس صرف خالق ہی دے سکتا ہے۔ اپنی پوری زندگی میں نے حالات پر ہمیشہ اپنا اختیار قائم رکھا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسی صورتحال نہیں دیکھی کہ جب مجھے لگا ہو کہ حالات میرے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ یہ میری زندگی میں پہلی بار تھا کہ مجھے اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ پہلے کبھی پیسوں کی ضرورت ہوتی تو میں زیادہ محنت کر لیتا تھا، کچھ اور چاہیے ہوتا تو کچھ اور کر لیتا۔ میری زندگی پر میرا ہمیشہ کنٹرول رہا، اور اب مجھے ایک ایسے مسئلے کا سامنا تھا کہ جب میں بچی کو اس حالت میں دیکھتا تو مجھے احساس ہوتا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اس بچی کو بچا سکتا ہے تو وہ میرا خالق ہے۔ انہوں نے مجھے کمرے سے باہر بھیج دیا۔ میں NICU سے باہر نکل آیا اور میرے دل میں ایک احساس پیدا ہو رہا تھا۔ میں سیدھا ہسپتال کے پریئر روم کی طرف چلا گیا۔ میں پریئر روم میں داخل ہوا اور میں نے بس ایک سادہ سی دعا مانگی۔ کیا آپ نے کبھی کسی بے یقین انسان کی دعا سنی ہے؟ اوکے، ایک بے یقین انسان کی دعا بس یہ ہوتی ہے کہ اے خدا، اگر تو موجود ہے تو مجھے میری روح کو بچا لے۔ اگر روح واقعی ہوتی ہے، رائٹ؟ اور در حقیقت بہت سے بے یقینی، بہت سے ایتھیسٹ اسی طرح دعا کرتے ہیں، اور میں اس وقت بے یقین لوگوں کی دعا سے واقف نہیں تھا، مگر میں نے یہی دعا کی تھی۔ بلکہ میری کی گئی دعا تو دراصل سورہ فاتحہ سے قریب تر تھی، اس لحاظ سے کہ میں نے اپنے خالق کو پہچانا تھا۔ میں نے کہا، اے خدا، اگر تو موجود ہے تو مجھے مدد چاہیے۔ میں نے بس اپنے خالق سے مانگا، اس سے براہ راست بات کرتے ہوئے کہا، اگر تو نے میری بچی کو بچا لیا اور اس مذہب کی طرف میری رہنمائی کی جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے، چاہے مجھے پسند نہ بھی ہو مگر تجھے سب سے زیادہ پسند ہو، تو میں اس پر عمل کروں گا۔ پھر میں پریئر روم سے باہر نکلا اور واپس ICU میں گیا۔ میں شاید 10 یا 15 منٹ کے لیے باہر گیا تھا تاکہ ڈاکٹرز اپنے معائنے اور تشخیص کا عمل مکمل کر لیں۔ اور ظاہر ہے جب آپ نوزائیدہ بچوں کے ICU میں جاتے ہیں تو اس کے لیے ایک پورا عمل ہے۔ آپ کو ہاتھ دھونے ہوتے ہیں، آپ کو گاؤن، دستانے، ماسک، ٹوپی، یہ سب چیزیں پہننی ہوتی ہیں۔ تو جب میں یہ سب کر رہا تھا تو میں کھڑکی سے اندر دیکھ رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ ڈاکٹرز کمرے کے انتہائی کونے میں میری بیٹی کے ارد گرد جمع تھے، اور وہ نظر اٹھا کر میری طرف دیکھ رہے تھے، اور میں ان کے چہروں سے اندازہ لگا سکتا تھا۔ میں ان کے چہرے کے تاثرات سے محسوس کر سکتا تھا کہ کوئی تبدیلی آئی ہے۔ تو جب میں کمرے میں داخل ہوا اور یہ اس بات کو شاید 35-36 سال ہو گئے، مگر آج بھی میں یہ کہانی جذباتی ہوئے بغیر نہیں سنا سکتا۔ تو جب میں ڈاکٹرز کے پاس پہنچا تو بچوں کے دل اور سینے کے سرجن نے میری طرف دیکھا اور کہا، یہ ٹھیک ہو جائے گی، اور میں نے محسوس کیا وہ سب اس وضاحت کو مان رہے تھے، مگر میرے دل میں یہ احساس تھا کہ یہ اس وقت میرے ساتھ نہیں تھے جب چند منٹ پہلے میں اپنے خالق سے اس بچی کو بچانے کی دعا کر رہا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ایمان میرے دل میں داخل ہوا۔ میری بیٹی حیانا وہ بالکل نارمل ہو گئی۔ اسے نہ کسی دوا کی ضرورت پڑی، نہ سرجری کی، اسے کسی قسم کے طبی علاج کی ضرورت نہیں پڑی، وہ بالکل نارمل ہو گئی۔ آپ اسے معجزہ کہہ سکتے ہیں یا ڈاکٹر کی وضاحت قبول کر سکتے ہیں، مگر میرے لیے یہ اپنے خالق سے کیا ہوا ایک وعدہ تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا، یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ میری بچی کو بچا لے اور مجھے اس مذہب کی طرف رہنمائی دے جو اسے سب سے زیادہ پسند ہو، تو میں اس پر عمل کروں گا۔ میں ذرا اپنے جذبات پر قابو پا لوں، تبھی بات جاری رکھ سکوں گا۔ اچھا، اس کے بعد میرے لیے تقریباً 4 یا 5 سال کا ایک دور آیا جو میرے لیے شدید نفسیاتی دباؤ کا باعث بنا، کیونکہ میں یہ وعدہ کر چکا تھا کہ اگر خدا نے مجھے اس مذہب کی طرف رہنمائی دی جو اسے سب سے زیادہ پسند ہو، مگر وہ مذہب مجھے ملا ہی نہیں۔ مطلب میں نے سارے مذاہب دیکھنے شروع کیے، تاؤزم، بدھزم، ہندوازم، اور آخر میں ظاہر ہے میں نے وہی کیا جو ویسٹ کے زیادہ تر لوگ کرتے ہیں۔ میں نے ایک بائبل لی اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کو پڑھنا شروع کر دیا۔ جب میں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے کنیکشن سا محسوس ہوا۔ میں نے سوچا، اوکے، میں تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بتائی ہوئی بہت سی باتوں کو مانتا ہوں۔ وہاں میں نے اپنے خالق کے بارے میں بہت کچھ پایا جس پر میں ایمان لا سکتا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اولڈ ٹیسٹمنٹ 3 پیغمبروں کے آنے کی پیش گوئی بھی کرتا ہے۔ مگر پھر میرے ذہن میں یہ سوال باقی رہا
کہ تیسرا پیغمبر کہاں ہے۔ بائبل میں پیراکلیٹوس کے لفظ پر بہت بحث کی جاتی ہے۔ پیراکلیٹوس کا ترجمہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ احمد ہو سکتا ہے، جو کہ نبی پاک کا ایک نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیراکلیٹوس کا ذکر بائبل میں صرف 5 بار آیا ہے، ایک بار اس جگہ اور دوسری جگہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے پیراکلیٹوس۔ تو اب ہم جانتے ہیں کہ پیراکلیٹس کیا ہے۔ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام تھے اور وہ اپنے بعد کسی دوسرے کے آنے کی بات کر رہے تھے، یعنی ان کے بعد اور بھی ہیں۔ اب اگر یہ پیغمبروں کے سلسلے کے ایک آخری پیغمبر کے آنے کی طرف اشارہ نہیں کرتا تو اور بھلا اس کا کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ اور جب میں نے یہ دیکھا تو اس سے میرے دل میں یقین بالکل پکا ہو گیا کہ ایک آخری پیغمبر ہیں جنہیں تلاش کرنا ضروری ہے۔ اور میرے دل میں ہمیشہ یہی احساس رہتا تھا، مجھے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ اوکے، ان چیزوں میں کوئی تعلق ضرور ہے۔ صرف ایک خدا پر ایمان، پیغمبروں کے سلسلے پر ایمان، وحی کے سلسلے پر، فرشتوں پر، روز قیامت پر ایمان، تمام چیزوں کا اللہ کے اختیار میں ہونے پر ایمان۔ میں یہ سب باتیں سمجھ گیا، مگر پھر یہ دوسری بات، یہ تصور کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، نہیں، میں یہ قبول نہیں کرتا۔ ٹرینیٹی، ایک میں تین، تین میں ایک، برابر حیثیت، یکجا ذات، دونوں لفانی، نہیں، میں نہیں مان سکتا، میں یہ قبول نہیں کر سکتا۔ اور میں پادریوں سے، مذہبی رہنماؤں سے، منسٹرز وغیرہ سے سوالات پوچھتا تھا۔ میں ان سے ہمیشہ یہ سوال کرتا، آپ کو ان باتوں کا ثبوت کہاں سے ملا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہاں کہا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں؟ اور وہ مجھے کچھ حوالے دکھاتے تو میں کہتا نہیں، بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو 88 بار آدم کا بیٹا کہا ہے۔ بائبل میں ایک حوالہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں انہوں نے خود کو خدا کا بیٹا کہا ہو۔ تو آپ لوگ ان کے متعلق دوسروں کی کئی باتوں پر کیوں عمل کرتے ہو؟ آپ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے جو انہوں نے خود اپنے بارے میں کہا ہے؟ انہوں نے خود کو آدم کا بیٹا کہا ہے، تو آپ یہ استعاراتی اصطلاح کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ بائبل میں تو تمام ایمان والوں کو خدا کے بچے کہا گیا ہے، تو آپ یہ استعاراتی اصطلاح کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے ہو بہو الفاظ کیوں استعمال نہیں کرتے؟ اور میں اپنے خالق سے بس یہی کہتا کہ میں تلاش کر رہا ہوں مگر مجھے نہیں مل رہا۔ اور پھر کیا ہوا کہ میرا بھائی، وہ مجھ سے 21 مہینے بڑا ہے اور الحمدللہ وہ مسلمان ہو گیا۔ میرے بھائی اور مجھ میں کبھی گہرا قریبی تعلق نہیں رہا، ہم اس طرح نہیں تھے، ہم ایسے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ میرے قبول اسلام کے بعد سے لے کر ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اسلام لانے سے پہلے کبھی بھائیوں کی طرح نہیں رہے، صرف اسلام لانے کے بعد ہی ہم حقیقی بھائی بنے۔ اور اس وقت مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ کیوں، مجھے بس یہ ایک عجیب بات لگتی تھی۔ مگر تقریباً 1 سال بعد اس نے مجھے قرآن اور سیرت کی ایک کتاب کا ترجمہ بھیجا، جو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر مشتمل ایک کتاب تھی، خصوصاً مارٹن لنکس کی نبی پاک کی زندگی پر لکھی گئی کتاب، جو سب سے پرانے سورسز پر مبنی ہے۔ جب میں نے انہیں پڑھا تو سب کچھ مجھ پر کھل گیا، جیسے آپ کے پاس کوئی جگسا پزل ہو اور اس کے کچھ حصے غائب ہوں اور آپ کو وہ حصے مل جائیں اور پزل مکمل ہو جائے اور سامنے مکمل تصویر آ جائے۔ اپنی زندگی میں پہلی بار مجھے لگا کہ اب گتھی سلجھ چکی ہے، یہی آخری پیغمبر ہیں اور یہی آخری وحی ہے، اور یہی پچھلے پیغمبروں کے سلسلے سے مطابقت رکھتی ہے، یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی پیشگوئیوں سے بھی مطابقت رکھتی ہے جو آخری پیغمبر کی خوبیوں کے بارے میں تھی۔ تب میں مسلمان ہو گیا۔ میرے خیال میں ایمان کی راہ دل سے بھی اتنی ہی وابستہ ہے جتنی کہ عقل سے۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے، اور وہ ہدایت کیسے دیتا ہے؟ یعنی وہ دل کے ذریعے ہدایت دے دیتا ہے، اور وحی کے ذریعے بھی، اور وحی تو ظاہر ہے ایک عقلی اور فکری عمل ہے۔ وحی کو پڑھنا اور ان ثبوتوں کو سمجھنا جو اس وحی اور مذہب کو ثابت کرتے ہیں۔ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وہ احساس کیسا تھا؟ میرے خیال میں بنیادی احساس سکون کا تھا۔ میں اس وقت کو یاد کرتے ہوئے حیران ہوتا ہوں کہ کتنے ہی لوگوں نے محسوس کیا تھا کہ میں کہیں زیادہ مطمئن اور پرسکون ہو گیا تھا۔ دوسرے جذبات بھی تھے، مگر مجھے بس وضو کرنا یاد ہے اور بس احساس ہونا کہ سبحان اللہ، یہ تو سکون دینے والا عمل ہے۔ یہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر اور وقت نکال کر وضو کریں، اور یہ سوچیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اور اسے نماز سے پہلے اپنی پاکی سے منسوب کریں، اور یہ پورا عمل نہایت سکون بخش ہے۔ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کی فیملی کا کیا ری ایکشن تھا آپ کے ساتھ؟ جب میں مسلمان ہوا تو میری بیوی نے، جو 14 سال سے میری بیوی تھی، مجھ سے طلاق لے لی، تو میں نے اپنی بیوی کو کھو دیا۔ میں نے اپنے بچے بھی کھو دیے، کیونکہ عدالت نے اسے بچے دے دیے، صرف اس لیے کہ میں مسلمان تھا۔ انہوں نے بچے اسے دے دیے، عدالت نے بچوں کا حق اسے دے دیا۔ یہ میرے ساتھ واضح طور پر متعصب عمل تھا، کیونکہ مثلاً
جب میری سابقہ بیوی نے خلا لینے کے لیے عدالت کا رخ کیا تو جج نے طلاق کی کارروائی کا آغاز کیا، مگر ساتھ ہی مجھ پر ایک پابندی کا حکم لگا دیا۔ کہا کہ میں گھر کے 100 فٹ کے اندر تک نہیں جا سکتا، اپنے گھر کے 100 فٹ، اپنی بیوی کے 100 فٹ، اپنے بچوں کے 100 فٹ سے قریب وغیرہ وغیرہ۔ یہ حکم دینے سے پہلے اس نے میری بیوی سے پوچھا کیا آپ کو اس شخص سے کوئی خطرہ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کیا اس نے کبھی تمہیں مارا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کیا یہ تمہیں برا بھلا کہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ مطلب آپ آج بھی میری سابقہ بیوی سے پوچھ لیں تو وہ اس حقیقت کی تصدیق کرے گی۔ پھر جج نے پوچھا کہ تو پھر تم کیوں طلاق لینا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں بس الگ ہونا چاہتی ہوں، ہم دونوں کے راستے الگ الگ ہیں، یہ اب مسلمان ہو چکا ہے، میں عیسائی ہوں وغیرہ وغیرہ۔ اور جج نے یہ پابندی مجھ پر اسی لیے لگائی کیونکہ میں مسلمان تھا۔ یہ میرا اپنا اندازہ ہے جو میں اس بات چیت کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں جو میری سابقہ بیوی اور جج کے درمیان ہوئی تھی، اور جیسے مجھے بتایا گیا اس لیے یہ میرا اندازہ ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں ایک ایسے وقت سے گزرا جب میں اپنے بچوں کو بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ عمل کتنا توہین آمیز تھا۔ عدالت نے یہ شرط لگائی کہ اپنے بچوں سے ملنے کے لیے میرے ساتھ ایک باڈی گارڈ رکھنا ہوگا۔ مجھے ایک باڈی گارڈ ساتھ رکھنا پڑتا تھا جو بچوں کی حفاظت کر سکے، وہ بھی مجھ سے۔ ان معاملات میں وہ باپ کو اتنی ذلت سے دوچار کرتے ہیں، اور ایسا یہ جاننے کے باوجود کیا گیا کہ میں نے کبھی کوئی زبانی بد کلامی، کوئی جسمانی بدسلوکی، کبھی خوفزدہ کرنے والا رویہ کچھ نہیں کیا۔ میری بیوی بس یہ سب شرائط مان گئی۔ آپ اس سے اس کی وجوہات پوچھ سکتے ہیں، مگر یہ عمل واقعی اتنا ذلت آمیز تھا۔ تو بہرحال اس سے بڑھ کر میں اور کیا کھوتا؟ مطلب گھر، بیوی، بچے، کار، جائیداد، مطلب صرف گھر میں ہی میں نے $2.5 لاکھ کے صرف آرٹ ورک ہی دیواروں پر لگا رکھے تھے۔ میرا وہ سب کچھ کھو گیا۔ طلاق کے بعد میرے پاس جو باقی بچا وہ میری SUV اور $5,000 تھے، اور بس۔ اس کے علاوہ میں نے اپنے بہت سے دوست کھو دیے۔ میری والدہ اور والد نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ انہوں نے مجھے ایک خط بھیجا، لکھا تھا ہمارے پاس مت آنا، کال مت کرنا، ہم تم سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتے، ہم تمہیں جائیداد سے آگ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور یوں سب ختم ہو گیا۔ اب اس کہانی کی اچھی بات یہ ہے کہ کئی سال گزرنے کے بعد ہماری بات چیت دوبارہ شروع ہوئی۔ جیسے جیسے وہ بوڑھے ہوتے گئے ہمارے تعلقات میں اتنی بہتری آ گئی کہ دونوں نے اپنی وفات سے پہلے انفرادی طور پر کلمہ پڑھ لیا۔ میرے والدین وفات پا چکے ہیں، دونوں نے انفرادی طور پر کلمہ پڑھا، اور مجھے امید ہے اللہ نے ان کا ایمان قبول کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ رسول اکرم کی کس بات نے آپ کو زیادہ متاثر کیا؟ صلاۃ وسلام۔ میرے خیال میں یہ ان کی شخصیت کی مضبوطی اور ان کے پیغام کی سچائی کی ایک نہایت اہم گواہی ہے۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہہ کر توہین کرتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ صرف دولت یا عورتوں کے خواہش مند تھے، یا کمانڈر یا بادشاہ بننا چاہتے تھے، یا کچھ اور، یہ وہ بات ہے جس کا وہ جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر وہ اسلام چھوڑنے پر راضی ہو جاتے تو قریش تو انہیں اپنا سب سے دولت مند شخص اور اپنا بادشاہ بنانے کی پیشکش کر رہے تھے، اور وہ اسلام کی کسی پابندی کے بغیر جتنی چاہتے بیویاں رکھ سکتے تھے۔ وہ دنیا کی خوبصورت ترین عورتوں کا سب سے بڑا حرم رکھ سکتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ۔ اگر وہ اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دیتے تو جو چاہتے پا سکتے تھے، اور جاری رکھتے تو کچھ نہ پاتے۔ آگے کا راستہ مشکلات اور آزمائش کا راستہ تھا، مگر انہوں نے خود کو اسی راستے پر ثابت قدم رکھا۔ تو یہ ایک ایسے شخص کی مثال ہے جو وحی کی سچائی اور اپنے خالق کی اطاعت و بندگی کے لیے خود کو وقف کر دیتا ہے۔ میرے لیے تو یہ بات کمال سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ وہ درجہ ہے جو کوئی انسان کبھی حاصل نہیں کر پائے گا۔ کیا آپ نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا؟ اوکے، آپ نے مجھ سے بہت مشکل سوال کر ڈالا۔ ہاں، میں نے دیکھا ہے، الحمدللہ۔ ایک رات میں نے خواب دیکھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ میں ان کی خدمت میں حاضر تھا، اور ہم ایک پرانے طرز کے قصبے میں تھے، جیسے آپ امریکن کاؤبوائے مووی میں دیکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا پہاڑوں کی طرف چلے جاؤ۔ میں نے پہاڑوں کی جانب دیکھا تو وہ مجھے انوکھے لگے، میں نے ایسے پہاڑ پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ آپ نے فرمایا پہاڑوں میں رہنے والوں کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ پہاڑوں میں جہاد جاری ہے۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ جہاد کا مطلب صرف دشمنوں سے لڑائی نہیں ہوتا، اس سے مراد جد و جہد یا ذاتی کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے ان سے یہ کہنا یاد ہے
ٹھیک ہے مگر ہمارا زمانہ آپ کے زمانے سے مختلف ہے. اگر میرے زمانے میں مجھے کچھ ہو گیا تو میری بیوی اور بچی کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری بیوی اور بچی کا خیال رکھوں گا. پھر جیسے مووی کا سین بدل جاتا ہے ہم اچانک پاس والی لکڑی کی عمارت کے اندر موجود تھے. وہ ایک جنرل اسٹور جیسا تھا. کاؤنٹر پر کینڈیز سے بھرے ہوئے شیشے کے بڑے بڑے برتن رکھے تھے اور انہوں نے ایک بڑے شیشے کا برتن اٹھا لیا. وہ تقریباً اس سائز کا تھا, کینڈیز سے بھرا ہوا, اس طرح کی گول کینڈیز سے بھرا ہوا, اور انہوں نے اسے میرے سیدھے ہاتھ پر رکھ دیا. اور پھر انہوں نے گول گم بالز سے بھرا ہوا ایک بڑے شیشے کا برتن اٹھا لیا اور اسے میرے دوسرے بازو میں دیتے ہوئے فرمایا یہ پہاڑ والوں کے پاس لے جاؤ. یہ خواب تھا جسے شاید میں نے 1999 میں دیکھا تھا, لہٰذا میں نے مدینہ آنے کا فیصلہ کر لیا. مجھے سعودی عرب سے جاب کی آفر ہوئی تھی. میں نے فیصلہ کیا اور 2 سال کے کانٹریکٹ پر سعودی عرب آ گیا. تمام کام بخیر و خوبی مکمل ہوئے. اس بات کو 26 سال ہو گئے. میں آج بھی مدینہ میں ہوں الحمدللہ. مگر خواب کے بارے میں اہم بات یہ ہے, ایک دن میں اپنی بالکنی میں کھڑا تھا اور احد پہاڑ کو دیکھ رہا تھا. میں اسے پہلے بھی کئی بار دیکھ چکا تھا مگر پتہ نہیں کیوں دن کا وہ وقت, سورج کی پوزیشن, پہاڑ پر روشنی کا پڑنا, ہر چیز بالکل پرفیکٹ تھی. اور پہلی بار مجھے احساس ہوا سبحان اللہ یہ تو وہی پہاڑ ہے جو میں نے خواب میں دیکھا تھا. یعنی کہ پہاڑ والے لوگ یہی ہیں, مدینہ کے رہنے والے. یعنی یہی میرا جہاد یا میری جد و جہد ہے. اب یہ تعلق یہیں ختم نہیں ہوتا کیونکہ میرا دل اس خطے سے جڑا ہوا ہے. میری بیٹی کی عمر 27 سال ہے. ایک وقت ایسا آیا تھا جب اسے کالج جانا پڑا, لہٰذا میں اپنی جاب چھوڑنے کے لیے تیار تھا تاکہ اپنی فیملی کے ساتھ واپس ویسٹ میں جا سکوں اور میری بیٹی مغربی تعلیم حاصل کر سکے. مگر میری بیوی نے مجھے میرا خواب یاد دلایا کہ میری اصل جگہ یہی ہے اور وہ خود میری بیٹی کے ساتھ امریکہ چلی گئی. اچھا میری بیوی فلسطینی ہے, وہ میری بیٹی کی دیکھ بھال کے لیے امریکہ جا رہی تھی مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ دونوں ہی امریکی طور طریقوں کی عادی ہونے کی کوشش کر رہی تھی, ماحول کو سمجھنا اور معاشرتی اتار چڑھاؤ کو سیکھ رہی تھی. میری بیٹی کالج کی تعلیم پا رہی تھی اور میری بیوی اس کی تعلیم اور دوسرے معاملات کو سنبھالنے میں مدد دے رہی تھی. اور ایک دن جب وہ امریکہ میں تھی تو ایک چیز جو اسے بہت مشکل لگتی تھی وہ تھا میری بیٹی کے ساتھ روزانہ اوبر میں کالج جانا اور پھر اوبر میں واپس آنا, اور پھر دن کے اختتام پر اوبر اسے پک کرتی اور انہیں واپس لے آتی. اوبرز کے ذریعے ہونے والے سفر ہمیشہ اسے فکر میں مبتلا رکھتے تھے, ایک عورت کا کسی اجنبی آدمی کے ساتھ کار میں اکیلے ہونا اور اسی طرح کی فکر. پھر ایک دن اسے ایک خواب آیا جس میں اس نے دیکھا کہ وہ اوبر کار میں بیٹھنے کے لیے اوبر کار کی طرف جا رہی ہے. تو ڈرائیور کار سے اترا اور اس نے میری بیوی کے لیے دروازہ کھولا اور وہ ڈرائیور جس نے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا وہ محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر دن ڈھلے یا شاید فوراً ہی, مجھے یاد نہیں آ رہا, مگر میری بیوی نے مجھے فون کیا اور کہنے لگی آپ کا خواب پورا ہو گیا ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی بیوی اور بیٹی کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا. یہ خواب ہی تھا جس نے اسے حوصلہ دیا کہ وہ سارے خوف دور کر کے اپنا کام کرتی رہی. الحمدللہ. واہ کتنی خوبصورت کہانی ہے. تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی, کیا ایمان والے لوگ ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. ان جیسے انسان کو دیکھ کر میرا خود کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بڑی شان ہے, بڑی رحمت ہے. اس کو پکارو تو سجدے میں رو رو کر ایک بار اپنی پریشانی اس کو سناؤ, تو اللہ کے سامنے کنیکشن ملاؤ. تو اللہ کے ساتھ میں کنیکشن کیسے ملتا ہے معلوم؟ اللہ کے ساتھ میں کنیکشن ایسے ملتا ہے جسے ایک بچے کا اپنی ماں کے ساتھ میں کنیکشن ملتا ہے. مطلب رو رو کر اپنی بات منوانے کا ہنر آنا چاہیے آپ کے اندر, رو رو کے اللہ سے بات کرنے کا ہنر آنا چاہیے. اکیلے بالکل سناٹے میں, کوئی شور شرابے میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. کہیں جنگل میں یا کسی مسجد میں جا کر بالکل اپنے ذہن کے اندر یہ سوچ لو کہ بھیا اللہ بالکل میرے پاس ہے, میری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. جو باتیں میں کر رہا ہوں اپنے رب سے, وہ ان باتوں کا جواب میرا رب دے رہا ہے, وہ ساری باتیں سن رہا ہے. اور اس کو منانے کے لیے رو. اگر آپ کی آنکھ سے آنسو گرے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا 100% قبول ہو جائے گی اور آپ کی زندگی ایسے بدل جائے گی کہ آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے. دوستو میں اپنی زندگی کی اگر آپ کو بات بتاؤں تو میں اب سے تقریباً سن 2020 تک
सन 2020 तक मेरे पास कुछ भी नहीं था और मैं बहुत मतलब ये कह सकते हैं कि परेशानियों से जूझ रहा था। इस ये कहने में मुझे कोई दुख तकलीफ नहीं है, क्योंकि मेरा अल्लाह जानता है, उसी ने मेरे दिनों को पलटा है और वही मेरा मालिक है। 2020 में जब मैंने अपने अल्लाह से रो रो कर कनेक्शन मिलाया, सन 2020 के बाद मेरे अल्लाह ने मेरी सारी परेशानियों को ऐसे दूर कर दिया कि मुझे अपनी रहमत की चादर ऐसे उड़ा दी कि मुझे पता ही नहीं चला। मैं कोई तोप की नहीं मार रहा हूँ कि साहब मैं बहुत बड़ा धुरंधर हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत सुकून भरी ज़िंदगी कर दी, हर एक चीज़ सेट कर दी। वहाँ से दिया अल्लाह ने जहाँ से मुझे तवक्कुल भी नहीं था, मेरे पास कोई ऐसा ठोस काम नहीं था कि जिससे मेरे पैसे की कोई सोर्स इनकम या कुछ ऐसी बन सके, लेकिन अल्लाह ने कहाँ से मुझे मेरा रास्ते बना दिए ये मैं खुद भी नहीं जानता। दोस्तों जो भी है अल्लाह ने बहुत रहमत करी, कई सारे ऐसे अलग अलग रास्ते बना दिए जहाँ से मेरी तमाम फाइनेंशियल जो चीज़ें थी वो सब पूरी कर दी। माशाल्लाह एक सेटल व्यक्ति बना करके बिठा दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी परेशानी नहीं। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये मेरे ऊपर गुजरी हुई है। जब आप अपने रब से रो रो कर मांगते हो, आप किसी भी पोजीशन पर हो, अल्लाह आपका समय ऐसे पलट देगा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर शे पे कुदरत रखता है, हर शे का मालिक है। तो फिलहाल अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन ज़रूर सेलेक्ट करें। बाकी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।